अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कल सुबह सवेरे अचानक पुरअसरार तरीके से इस्लामाबाद में होने वाला पीटीआई का जलसा मनसूख किए जाने के बाद कई सवालात उठ गए हैं। मुख्तलिफ कयास आराइयाँ हो रही हैं। खुद पीटीआई की तरफ से मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। पार्टी के अंदर नाराज़गी सामने आ रही है और यह मामला उलझता जा रहा है कि आखिर रात गए इमरान खान को किसने ये पैगाम पहुँचाया कि बाहर जलसे के लिए हालात ठीक नहीं है। इमरान खान ने किसके ज़रिए बैरिस्टर गौहर खान और आदम सवाती को पैगाम पहुँचाया कि सुबह होते ही मुलाकात के लिए पहुँच जाएं, और फिर किसने सुबह 7 बजे इस मुलाकात के इंतजाम किए और सब कुछ प्लान के मुताबिक करवाया। कौन इस सारे मामले में सहूलतकारी कर रहा था? क्या ये सब कुछ हुकूमत करवा रही थी, इस्टेब्लिशमेंट करवा रही थी, या बानी पीटीआई का कोई रहनुमा इसका मरकज़ी किरदार बना था जिसने इमरान खान को जलसा मनसूख करने के लिए मजबूर किया? आज इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सारी सूरत हाल पर अपना मौक़िफ़ दे दिया है और उनका मौक़िफ़ हैरानकुन तौर पर पीटीआई की अपनी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दावे की तरदीद करता है। मगर दिलचस्प बात यह है कि वफाकी हुकूमत ने जो दावा किया है वो इमरान खान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दोनों के दावे के बरक्स है, और जो खबर कल जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार ने हमारे प्रोग्राम में दी थी उसकी तस्दीक होती है। पहले आपको आज इमरान खान का बयान बताते हैं, जिसके मुताबिक मुझे मालूमात दी गई थी कि ख़त्म नबूवत का मामला है, दीनी जमातें एहतजाज पर हैं और इंतशार फैलने का खदशा है, इसीलिए आदम सवाती और बैरिस्टर गौहर खान को बुलवा कर मुलाकात की और जलसा मुलतवी करने की हिदायत की। अगर ऐसा ना करता तो खदशा था कि एक और 9 मई बनाकर पीटीआई के गले में डाल दिया जाता। मैंने कहा कि आखिरी मरतबा जलसा मुलतवी कर रहा हूँ। इन्होंने 8 सितंबर का एनओसी भी जारी किया है, और अगर 8 सितंबर को किसी ने रुकावट डालने की कोशिश की तो फिर वो खुद जिम्मेदार होंगे। नून लीग को जब खदशा होता है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट से बात हो रही है तो उन्हें 9 मई याद आ जाता है। इस दौरान इमरान खान से सवाल किया गया कि खैरियत है, आप पसीने से शराबोर हैं और आपकी सारी शर्ट पसीने से भीगी हुई है। कल तक आदम सवाती को आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल नहीं होता था, लेकिन कल अचानक सुबह 7 बजे ही आपने मुलाकात के लिए बुला लिया। तो इस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि ये शर्ट मोटी और गर्म है, रंग भी ऐसा है, इसलिए पसीना आ गया है। आदम सवाती ने मालूमात दी कि ख़त्म नबूवत हसास मामला है जिस पर दीनी जमात इस्लामाबाद में एहतजाज कर रही है, हमें इंतशार का खदशा था, इसीलिए इस्लामाबाद में अपना जलसा मुलतवी किया। अभी तक पहले वाले 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी भी नहीं करवाई गई। अब अगर आपने इजाज़त दी है और कल जलसा रोकने की कोशिश की तो सबकी जिम्मेदारी हुकूमत की होगी। अब अदालत की साख का सवाल है। अदालत हमें इजाज़त देती है लेकिन इंतज़ामिया कैंसिल कर देती है। इमरान खान का कहना था कि पार्टी को कह रहा हूँ कि 8 सितंबर को किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त ना करें। मैंने इस्लामाबाद का जलसा आखिरी मरतबा मुलतवी किया है। पार्टी को हिदायत है कि 8 सितंबर से कबल मीटिंग करें और फैसला करें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना होने पर एहतजाज कब करेंगे। पार्टी क़यादत को कहता हूं कि इस दफ़ा अगर किसी ने रोका, आपने रुकना नहीं है। इस मौके पर सहाफ़ी ने पूछा कि जनरल फैज़ हमीद के ट्रायल पर दूसरी जानिब से जवाब आया है कि इमरान खान जनरल फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा करने वाले कौन होते हैं। इमरान खान तसल्ली रखें कि उनका ट्रायल हुआ तो ओपन होगा। तो इस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि मैं मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह हूँ जो ओपन ट्रायल की बात कर रहा हूँ। आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैंने जनरल फैज़ हमीद से मिलकर 9 मई की साजिश की। मैंने ज़ीरो से पार्टी शुरू की और 28 साल से आइन के अंदर रहकर जिद्दोजहद कर रहा हूँ। अगर 9 मई में जनरल फैज़ हमीद मुलव्विस था तो आप ओपन ट्रायल करें। ये ना मिलिट्री का मसला है, ना ही सीक्रेट इंटरनेशनल इशू है। 9 मई जमहूरियत के ऊपर हमला है। कमीशन का मुतालबा इसलिए कर रहा हूँ कि आइंदा कोई ऐसी गलती ना दोहराए। सहाफ़ी ने पूछा कि रात के पिछले पहर आपने आदम सवाती को पैगाम किसके ज़रिए भिजवाया? पैगाम रसा कौन था? फ़ोन की सहूलत कैसे मिली? तो इस पर इमरान खान ने मुस्कुराते हुए कहा कि इसका जवाब रहने दें। एक और सहाफ़ी ने सवाल किया कि कल आपकी बहन अलीमा खान की ऑडियो सामने आई थी जिसमें उनका मौक़िफ़ है कि इमरान खान ने जलसा मुलतवी करने का नहीं कहा। ये पार्टी लीडर्स इनका नाम लेकर जलसा मुलतवी करने का कह रहे हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है? तो इस पर इमरान खान ने बताया कि सारी पार्टी को जलसा मुलतवी होने का रंज और गुस्सा है। मैं भी समझता हूँ कि जलसा मुलतवी नहीं करना चाहिए था, ये जलसा होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ इंतशार से बचने के लिए मुलतवी किया। मगर अब जो मर्जी हो जाए, हर ज़िले में जलसा करेंगे। सहाफ़ी ने फिर पूछा कि इस मामले को क्लियर करें कि जेल में आपको वफाकी हुकूमत ने पैगाम दिया या किसी और ने कि बाहर हालात ख़राब हो जाएंगे। तो इमरान खान ने जवाब दिया कि मैंने किसी फॉर्म 47 की हुकूमत से कोई बातचीत नहीं की। जब भी इनको खदशा होता है कि पीटीआई के एस्टैब्लिशमेंट से कोई बात हुई है तो इनको फौरी तौर पर 9 मई याद आ जाता है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का बैग लंदन के लिए तैयार है
صرف ضروری سامان اٹھانا ہے۔ ایک اور صحافی نے پوچھا کہ کہا جا رہا ہے کہ کل رات کو آپ سے فرشتوں نے ملاقات کی، ایسا کیا ہوا کہ آپ کو ایک ہی دن میں اندر کی خبریں ملنا شروع ہو گئی ہیں؟ تو عمران خان نے جواب دیا کہ جب بھی نون لیگ میں کھلبلی دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ ان کو خدشہ ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوئی ہے۔ میں نے کسی حکومت سے جلسے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ اعظم سواتی نے بتایا کہ ملک میں انتشار ہو سکتا ہے، جس پر جلسہ ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا۔ پی ٹی آئی ملک کی واحد جماعت ہے جسے اسلام آباد میں جلسے کی اجازت نہیں مل رہی ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی صورت فارم 47 والی حکومت سے بات نہیں کریں گے، مگر حکومت کہہ رہی ہے کہ اس نے ہی علی امین گنڈا پور کے ذریعے جلسہ منسوخ کروانے کے لیے پیغام بھجوایا تھا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اور علی امین گنڈا پور کے معاملات ہوئے، مذاکرات ہوئے جو کہ بانی پی ٹی آئی کو کمیونیکیٹ کیے گئے، ایسا ہوا ہے؟ جی، حکومت نے بالکل ان کو انفارم کیا کہ یہ آپ کی پارٹی کے لوگوں کو ہم نے بتایا ہے، اور شاید وہ ماننے سے قاصر ہیں کہ واقعتاً ایسی سچویشن ہے، صورتحال ہے، اور ڈسپائٹ نوئنگ دس پرفیکٹلی ویل کہ وہ آگے اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں، تو آپ میرے خیال سے شاید کوئی ان میں یو شوڈ اسپیک سم سینس انٹو دیم۔ اور انہوں نے پھر واقعتاً اپنے جب چیکنگ کی اور دیکھا اور ڈسکشن کی تو میں آئی تھنک سینٹی پریویل کی، اور انہوں نے کہا کہ واقعتاً یہ بات ہے۔ پھر ان کی بات ہے بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ہوئی، اور اس کے بعد جو اگلے دن کی ملاقات تھی، میرے خیال سے بانی پی ٹی آئی خود بھی اس چیز کو کنفرم کر رہے ہیں، اور وہ یہ بھی ری کنفرم کرنا چاہتے تھے کہ واقعتاً جو سی ایم صاحب نے بات کی ہے وہ اس میں بھی کوئی صداقت ہے کہ نہیں ہے، تو ری کنفرمیشن کے لیے انہوں نے یہ صبح ملاقات کی۔ یہ آفیشیل چینلز کے تھرو ہوئی ہے پھر بات چیت؟ دیکھیں، میں اس میں کچھ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ ایک نیا پینڈورا باکس کھل جائے گا۔ اس کو دیکھتے ہوئے، جانچتے ہوئے، سیکیورٹی سچویشن کو دیکھتے ہوئے، اس معاملے کی سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک رابطہ ہوا، اور وہ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ آفیشیل ہی تھا۔ ان آفیشیل رابطہ، کوئی ایک صوبے کا سی ایم جو ہے وہ ان آفیشیل رابطہ نہیں کر سکتا، اس میں کچھ آفیشیالٹی ضرور انوالو تھیں۔ حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے، مگر عمران خان نے آج کہا کہ انہوں نے خود اعظم سواتی اور بیرسٹر گوہر خان کو بلوا کر ملاقات کی اور جلسہ ملتوی کروایا۔ یہی بات کل اعظم سواتی نے بھی کی تھی، مگر پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا حکومت اس کے برعکس تاثر دے رہی ہے کہ پارٹی قیادت نے رات کو پشاور میں مشاورت کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان اور اعظم سواتی کو جیل میں عمران خان سے ملاقات کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ عمران خان نے انہیں بلایا تھا۔ بیرسٹر سیف نے یہ بھی کہا ہمارے پروگرام میں کل کہ علی امین گنڈا پور کی عمران خان سے بات نہیں ہوئی تھی۔ اڈیالہ کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ خان صاحب کو وہ رپورٹ خود علی امین گنڈا پور صاحب نے پہنچائی تھی۔ پھر ہمارے نمائندے حیدر شرازی بھی کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے سینئر رہنما یہ کہہ رہے ہیں، مگر ہمارے ہی نمائندے ابو بکر جو پشاور سے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ خود علی امین گنڈا پور بڑے نالا ہیں، ناراض ہیں اس بات سے کہ کیوں جلسہ منسوخ کیا گیا۔ تو کیا علی امین گنڈا پور صاحب کی بات ہوئی تھی کل رات کو عمران خان صاحب سے جیل میں؟ نہیں جی، جیل میں تو عمران خان صاحب سے کسی کی بات نہیں ہو سکتی، اور آپ کو پتہ ہے شاہ زیب کی جیل میں خان صاحب کو جن حالات میں رکھا گیا ہے، وہاں پر بات کی لگژری اور بات کی اجازت جو ہے وہ تو ہم تو اس کو ایک عیاشی سمجھ سکتے ہیں۔ اتنا ضرور کہوں گا کہ کل رات تک، دیر تک، رات گئے تک ہمارے لیڈرشپ کی آپس میں بات چیت ہوتی رہی، اور یہی ایشو ڈسکس ہوتا رہا کہ خان صاحب کو یہ بتانا ضروری ہے ان حالات میں ایسا نہ ہو کہ ہمارے فیصلے کے نتیجے میں یعنی تصادم ہو جائے، اور تصادم کے بعد جو ہے مسائل بنے۔ تو خان صاحب سے بات کے لیے بیرسٹر گوہر صاحب کو بیسیکلی ڈیپیوٹ کیا گیا، کیونکہ وہ چیئرمین ہے اس وقت عارضی طور پر پارٹی کے، وہ گئے، ان کے ساتھ خان سواتی صاحب بھی گئے۔ ساتھ ہی پی ٹی آئی کے اندر جلسہ منسوخ کرنے پر ناراضی کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ خود شیر افضل مروت، جن کے مطابق عمران خان نے انہیں اس جلسے کا ٹاسک دیا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جلسہ ملتوی کرنے کی تک نہیں بنتی تھی۔ آج کا جلسہ ملتوی نہیں ہونا چاہیے تھا، کوئی تک نہیں تھی کہ خان صاحب کے پاس جا کے اس سے پھر اجازت لی جاتی ہے، کوئی تک نہیں تھی۔ لاکھوں لوگ آ رہے تھے پاکستان بھر سے، ہم نے بڑے بڑے دعوے کیے کریں گے۔ صرف یہی نہیں، عمران خان کی بہن علیمہ خان، جن کی کل آڈیو لیک سامنے آئی تھی، آج انہوں نے عمران خان سے ملاقات کے بعد یہ دعویٰ کیا کہ عمران خان نے انہیں بتایا کہ انہیں اپنے نام سے جلسہ منسوخ کرنے کے لیے مجبور کیا گیا تھا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میرے نام سے اس کو کینسل کریں، کہ وہ میرے پاس آئے تھے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے ان کو ایک بڑا کلیئر وارننگ دی ہے کہ ابھی تو میں کینسل کر رہا ہوں، لیکن یہ بڑا کلیئر ہو جائیں کہ 8 تاریخ کو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جلسہ کر سکتے ہیں، تو اس جلسے میں ہمیں این او سی مل جائے گا، اور انہوں نے این او سی دے دیا ہے۔ تو اس جلسے کو اگر آپ نے اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کرنی، آپ یہ کمٹ کریں۔ انہوں نے کہا دیکھیں ہر حالت میں ہوگا، آپ لوگ اس کا انتظامات پورے مکمل کریں۔ ہم نے ان کو بتایا کہ کتنے لوگ سڑکوں پہ تھے، کتنا لوگوں کا خرچہ ہوا، کتنی مشکلوں سے وہ 2 دن لگا کر پہنچ رہے تھے، اس کی ان کو بہت سخت تکلیف تھی، اور اس کی ان کو بالکل خوشی نہیں تھی، اس چیز کے اوپر ان کو بہت غصہ چڑھا تھا۔ لیکن انہوں نے کہا اب میں یہ کہہ رہا ہوں اپنے لوگوں کو، ساروں کو جو بھی آنا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ سنیں کہ عمران خان نے یہ جلسہ
جلسہ منسوخ کر دیا ہے، یہ جلسہ کینسل کر دیا ہے، آپ نے یہ بات بالکل نہیں ماننی. آپ کلیئر ہو جائیں کہ یہ بالکل میرے نام بھی کوئی استعمال کرے گا، آپ نے نہیں ماننا. اگر مجھے کوئی کہے کہ عمران خان نے اندر سے، انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ عمران خان نے اعظم سواتی کو بلا کر جلسہ کینسل کر دیا، ہمیں بھی شوق تھا. تو اسی کا ری ایکشن تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس جیل میں تو اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کوئی اندر جا ہی نہیں سکتا. تو آبویسلی اسٹیبلشمنٹ ہی گھبرائی ہوئی تھی کیونکہ لوگ بہت زیادہ آ رہے تھے. یہ تو اس کے اندر بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہم سب کو پتہ ہے. تو اس لیے انہوں نے یہ ارینجمنٹ کیا اور انہوں نے یہی کہا کہ آپ 8 کو تسلی رکھیں. انہوں نے کمٹ کیا. اب اس سب میں یہ خبر جو حکومت دعویٰ کر رہی ہے ہمارے نمائندے شبیر ڈار نے دی تھی. شبیر ڈار اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. شبیر ڈار بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. آپ کی ظاہر مسلسل عمران خان سے بات بھی ہو رہی ہے، آج بھی بات ہوئی ہے. آج جب آپ کی بات ہوئی عمران خان صاحب کی بات چیت سے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ تاثر دے رہے ہیں کہ بھئی سیدھی سی بات ہے، اسٹیبلشمنٹ سے پیغام آیا تھا، اس فارم سے تاریخ والی حکومت سے میں کیوں بات کروں گا. مگر پھر وہ واضح جواب بھی آپ لوگوں کو نہیں دے رہے تھے. کیا آپ نے ڈرائیو کیا ان سے گفتگو کے بعد؟ شاہزیب، پی ٹی آئی کا جلسہ منسوخ ہونا اور کل اڈیالہ جیل میں صبح سویرے ایک اہم ملاقات ہونا، اس کے بعد علیمہ خان کی ایک آڈیو سامنے آنا، اس کے بعد پی ٹی آئی کے اندر سوالات اٹھنا، یہ چیزیں اپنی جگہ ہیں. لیکن جو کل ملاقات ہوئی ہے اڈیالہ جیل میں صبح 7 بجے عمران خان سے، اعظم خان سواتی اور بیرسٹر گوہر خان کی، اس ملاقات کو لے کر عمران خان آج بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے اور چہرے سے ان کی جو خوشی ہے وہ عیاں تھی. کمرہ عدالت میں بھی وہ کبھی روسٹم پر جا رہے تھے، کبھی اپنے وکلا کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، کبھی صحافیوں کی طرف ہاتھ ہلا کر مسکرا کر جو ہے ہاتھ ہلا رہے تھے. یعنی ان کی باڈی لینگویج سے آج یہ اخذ کیا ہم نے کہ جو کل ان کی ملاقات ہوئی ہے یا جو کل پیغام رسانی ہوئی ہے اس میں کوئی بریک تھرو ہوا ہے. اب یہ بریک تھرو کس نوعیت کا ہے اس کی تفصیلات انہوں نے شیئر نہیں کی، نہ ہی ابھی تک سامنے آئی ہے. اچھا، آج جب وہ گفتگو کے لیے آئے تو ان کی شرٹ بھیگی ہوئی تھی پسینے میں اور تھوڑی بہت فزیکلی بھی وہ کمزور دکھائی دے رہے تھے. تو ان سے صحافی نے سوال پوچھا کہ آپ کو اتنا پسینہ کیوں آیا ہوا ہے، اور اعظم خان سواتی اور بیرسٹر گوہر خان کی جو کل ملاقات ہوئی ہے، آپ تو خود کہتے ہیں کہ میرے وکلا کو جو ہے ملاقاتوں میں رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں اور میری فیملی کو نہیں ملنے دیا جاتا، رہنماؤں کو نہیں ملنے دیا جاتا، خاص طور پر اعظم خان سواتی کو تو ملاقات کی اجازت ہی نہیں دی جاتی. وہ کس طرح کل 7 بجے آپ کے پاس پہنچے اور ان کو کس نے پیغام دیا؟ آپ نے پیغام دیا یا آپ کو کسی نے پیغام دیا؟ اس کی ذرا وضاحت کریں. انہوں نے کہا کہ مجھے انہوں نے بتایا کہ جو اسلام آباد میں اس وقت صورتحال ہے، جو ایک اہم کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، اس حوالے سے مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہی ہیں، لہٰذا انتشار کا خطرہ ہے. ان سے پوچھا گیا کہ کنہوں نے؟ جب انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس بات کا بھی جواب نہیں دیا. اس کے بعد ان سے سوال ہوا کہ جو یہ ساری ارینجمنٹ تھی آپ کے ساتھ کل صبح کی جو ملاقات ہوئی ہے اعظم خان سواتی کی، اس پر مختلف جو ہے خبریں سامنے آ رہی ہے، آپ کی پارٹی میں بھی رد عمل سامنے آیا ہے. تو اس کا ذرا بتائیں کہ یہ پیغام رسانی کس طرح ہوئی؟ آپ نے جیل سے رابطہ کیا یا آپ کے ساتھ کسی نے رابطہ کیا جیل میں؟ تو اس کی وضاحت کریں. انہوں نے کہا کہ اس بات کو چھوڑیں آپ، اور یہ انہوں نے باقاعدہ مسکراتے ہوئے کہا کہ اس میں بات نہیں کروں گا. البتہ انہوں نے ضرور کہا کہ مجھے یہ بتایا گیا کہ اسلام آباد میں ایک پروٹیسٹ چل رہا ہے اور سپریم کورٹ میں ایک کیس ہے، تو اس حوالے سے انتشار کا خدشہ ہے، لہٰذا آپ جو ہے جلسہ منسوخ کریں. اچھا، انہوں نے کہا کہ 8 ستمبر کا اب ہم جلسہ کر رہے ہیں اور اس کے لیے پارٹی کو میں نے ہدایت دی ہے. مگر شبیر، آپ جو بات بتا رہے ہیں، کیونکہ جب پچھلی دفعہ آپ کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے جنرل فیض حمید والے معاملات پر وہ بات کر رہے تھے، آپ نے بتایا کہ باڈی لینگویج بھی ان کی بہت شکل سے بھی بہت ٹینس لگ رہے تھے، پریشان نظر آ رہے تھے. آج آپ کہہ رہے ہیں وہ بڑے خوش تھے. جو علیمہ خان صاحبہ تاثر دے رہی ہیں کہ وہ بڑا غصہ ہوئے جب میں نے بتایا، انہوں نے کہا بڑا مجبور مجھے کیا ہے. جلسہ منسوخ ہوا ہے مگر عمران خان صاحب رابطہ بحال ہونے پہ خوش تھے اور یہ تاثر باقاعدہ دے رہے تھے کہ میری کوئی حکومت سے بات نہیں ہوئی ہے، حکومت کا کوئی پیغام نہیں آیا فارم 47 والا.
دیکھیں عمران خان حکومت سے رابطوں کی تو تردید کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ میں فارم 47 والوں سے کوئی بات چیت میری نہیں ہوئی، لیکن جو ہمارے ذرائع ہیں اور حکومت نے تو اب باقاعدہ خود بھی تصدیق کی ہے اب سے تھوڑی دیر پہلے کہ حکومت کا علی امین گنڈاپور کے ساتھ رابطہ ہوا اور علی امین گنڈاپور نے جیل میں رابطہ کیا، تو یہ تو اب بات واضح ہو گئی ہے۔ لیکن کل کی ملاقات کو لے کر عمران خان آج بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے اور وہ یہ تاثر دے رہے تھے کہ ان کا جو بیک ڈور رابطہ ہے وہ بحال ہو چکا ہے، اور اب یہ کس نوعیت کا رابطہ ہے یہ ابھی اس کی تفصیلات آنا باقی ہے۔ مطلب اور یہ آپ کی، کیونکہ کل آپ ہی نے خبر دی تھی کہ علی امین گنڈاپور کے ذریعے رابطہ ہوا ہے، اور اس کے بعد اب آج جو حکومت نے بات کی ہے، حکومت تو یہ بتا رہی ہے، جو بیرسٹر عقیل ملک نے شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کو پھر بھی یقین نہیں آیا تو پھر انہوں نے بلایا اور پھر وہ صبح 7 بجے ملاقات ہوئی ہے۔ تو یہ سارا کا سارا جو انتظام ہوا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ ہی کے ذریعے ہوا ہے، اور عمران خان صاحب کا رابطہ اس وقت بحال ہو گیا ہے، یہی آپ کے ذرائع بتا رہے ہیں؟ جی ہاں بالکل ایسی سچویشن ہے، اور حکومت نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ کل بھی ہم نے یہ خبر دی ہے کہ علی امین گنڈاپور نے سارا ارینجمنٹ کیا، اور اس کے بعد جو اعظم سواتی اور بیرسٹر گور خان ہیں ان کو بلایا گیا، ان سے بات چیت کی گئی اور ان کے تھرو جو ہے پھر ملاقات طے ہوئی، اور اڈیالہ جیل میں جب ملاقات ہوئی عمران خان سے ان کی، اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ جو جلسہ ہے اس کو منسوخ کیا جاتا ہے۔ لیکن عمران خان ان جو کل ان سے رابطہ ہوا ہے اور جو کل پیغام رسانی ہوئی ہے اس پر بہت زیادہ خوش ہیں، اور وہ ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ ان کے جو رابطے ہیں وہ بحال ہو چکے ہیں، اور اب اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے اور کتنا یہ پر اعتماد ہے اور کیا اس کی نوعیت ہے، یہ ابھی تفصیلات اس کی سامنے آنی ہے۔ بہت شکریہ، شبیر ڈار اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے تھے۔ علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ عمران خان بہت غصے میں نظر آ رہے تھے، شبیر ڈار بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی باڈی لینگویج ہی بدل گئی ہے، رابطہ بحال ہوا، جلسہ حالانکہ منسوخ ہوا مگر خوش نظر آ رہے تھے۔ آج جیل میں علی محمد خان بھی ملے عمران خان صاحب سے، کل تک وہ بھی بہت شوق تھے، انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا تھا، مگر پھر کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس کے بھی وہ رکن ہیں۔ آج عمران خان صاحب سے بھی ملے، ہمارے ساتھ علی محمد خان صاحب موجود۔ علی محمد خان صاحب بہت شکریہ ہمیشہ جوائن کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے پارٹی میں کارکن ڈس اپوائنٹڈ ہے، آپ تو خود ڈس اپوائنٹڈ ہیں، آپ نے خود نے کہا کہ آپ بھی شوق ہوئے تھے، آپ ان رہنماؤں میں سے ہیں جنہوں نے بڑی ثابت قدمی سے جیل کاٹی، پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے، چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب باہر آئیں۔ آج جب آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، آپ کو کیا سمجھ آیا؟ یہ علی امین گنڈاپور صاحب کے ذریعے پیغام آیا یا پھر جو علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اعظم سواتی کو بھجوایا، کیا ہوا ایگزیکٹلی؟ بہت شکریہ شاہزیب صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آج میری ملاقات خان صاحب سے ہوئی، ایک پچھلی ہیئرنگ پہ نہیں الاؤ کیا گیا تھا مجھے، حالانکہ ہائی کورٹ اسلام آباد کے چیف جسٹس صاحب کا ڈائریکٹ آرڈر ہے کہ آپ پروسیڈنگ میں شرکت کیجیے، کیونکہ سیاست کے ساتھ وکالت کے شعبے سے بھی تھوڑا سا تعلق ہے، تو اس وجہ سے مجھے موقع مل جاتا ہے۔ تو آج دوبارہ موقع ملا، کافی تفصیل سے خان صاحب سے گفتگو ہوئی بہت سے ایشوز پہ۔ اس سلسلے میں پیغام کس طرح آیا اور کس طریقے سے ارینجمنٹ ہوئی اس پہ تو نہ میں نے زیادہ پوچھا نہ وہ مناسب تھا، کیونکہ ظاہر ہے ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، اور اگر ان کی جماعت اتنی بڑی ایک ماس موبلائزیشن ہم لوگ کر رہے تھے تو ان کو انفارمیشن تو پاس ہو جاتی ہے یا پہنچ ہی جاتی ہے۔ اور جس طرح آپ نے ابتدائیہ میں بات کی کہ وہاں بھی لیڈرشپ کی بیٹھک ہوئی تھی، ان کی بھی ظاہر اس پہ ان کو انفارمیشن آئی ہوگی۔ گنڈاپور صاحب ایک ذمہ دار آدمی ہیں اور وزیر اعلیٰ ہیں صوبے کی، ان کو ظاہر انفارمیشن ان کو بھی آئی ہوگی۔ بہرحال خان صاحب کی جہاں تک ان کا تعلق ہے تو ان کو دکھ تھا، اور ایک بھاری دل کے ساتھ انہوں نے کل کا جلسہ جو ہے وہ مؤخر کیا تھا، اور کیونکہ ان کو اطلاع تھی کہ پورے ملک سے موبلائزیشن ہے، خاص کر پختونخوا سے تو ہوتی ہی ہے لیکن پنجاب سے اس بار بڑی موبلائزیشن کی رپورٹس تھیں، تو اس وجہ سے خان صاحب کو اس کا ایک بھاری دل کے ساتھ انہوں نے اس کو مؤخر کیا ہے with this proviso کہ انشاءاللہ یہ 8 ستمبر کو جو یقین دہانی ہمیں کرائی گئی ہے، نوٹیفیکیشن بیرسٹر گور صاحب کو تھمایا گیا ہے کہ 8 ستمبر کو جلسہ ہوگا، تو خان صاحب اس پہ بڑے ایڈمنٹ ہیں کہ یہ جلسہ اب لازمی ہونا چاہیے۔ اور خاص کر انہوں نے 2 وجوہات بتائیں، ایک یہ تھا کہ جو ہمارے مذہبی جو طبقے کے ہمارے بھائی آئے تھے، علماء آئے تھے، تمام جماعتوں کے لوگ تھے، جمعیت کے تھے، عالمی تحفظ ختم نبوت کے تھے، ٹی ایل پی کے بھائی، سب یہ آئے ہوئے تھے ختم نبوت کے ایشو پہ، اور کل اللہ کا کرم ہوا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ، اس میں جو ضروری نقص اور سقم تھے اس کو نکالنے کی ایک فیصلہ جو ہوا
جو پارلیمنٹ کی ایک موو کے بعد یہ حکومت نے پٹیشن کی ہے، قائمہ کمیٹی کی طرف آئی تھی یہ چیز، میں اس کا ایک ممبر ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑے سانحے سے قوم اس میں بھی بچی ہے، کیونکہ ایک فیصلہ ایسا تھا جس کے کافی دوررس اثرات آ سکتے تھے۔ اور پھر کیونکہ آپ جب آپ آج ملے علی محمد خان صاحب، تو علیمہ خان صاحب بھی ملی، صاحبہ بھی ملی، اور جب آپ نے میڈیا سے بات کی اس کے فوراً بعد علیمہ خان صاحبہ نے بھی کی، انفیکٹ آپ نے اپنی بات مختصر کی کیونکہ علیمہ خان صاحبہ نے بھی بات کرنی تھی، آپ نے خود نے یہ کہا، تو آپ کی ان سے بھی بات ہوئی کہ وہ تو کل بھی کنونس تھی، آج بھی کنونسڈ ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے اعظم سواتی کو بھیجا تھا، اور وہ یہ تاثر بھی دے رہی ہے کہ جب میں نے عمران خان کو یہ بتایا کہ اتنے لوگ تیار تھے، ہمارے لوگوں کے پیسے بھی خرچ ہوئے، کارکن موبلائز تھے، تو انہیں غصہ آیا پھر کہ یہ مجھے کیوں مجبور کر کے اس طریقے سے یہ جلسہ منسوخ کرایا گیا ہے۔ دوسری وجہ جو عمران خان صاحب نے بتائی، ایک تو یہ تھا کیونکہ مذہبی ہمارے طبقے کے بہت سارے لوگ وہاں آئے ہوئے تھے، علماء کرام اور مذہبی جماعتوں کے لوگ، تو ایک تو وہ ایک ٹینس سچویشن تھی، ایک حساس معاملہ تھا۔ دوسرا کل کے واقعے میں ان کو جو اطلاعات تھیں کہ کچھ نہ کچھ خدا نخواستہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آخری وقت میں حکومت نے جو یہ ایک، میں اس کو کہوں گا کہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے جو NLC معطل کیا، تو اس کے بعد ظاہر ہے ایک سٹینڈ آف سچویشن ہو سکتی تھی، خدا نخواستہ ایک دوسرا 9 مئی ہو سکتا تھا۔ تو کل عمران خان صاحب نے یہ ایک بات ثابت کی ہے کہ وہ ایک سیاستدان سے زیادہ ایک لیڈر ہیں، کیونکہ کوئی بھی سیاستدان، یہ بات شاہ زیب خانزادہ صاحب اس پہ آپ ضرور سوچئے گا، آپ کے ناظرین بھی سوچیں کہ ایک شخص جو سیاستدان ہو صرف اور لیڈر نہ ہو اور 1 سال سے جیل میں ہو اور اس کے لیے پورے ملک سے لوگ نکلنے لگیں، وہ کبھی بھی نہیں مؤخر کرتا۔ وہ شخص مؤخر کرتا ہے جو اپنی ذات سے زیادہ اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے، اپنے ورکرز کی فکر کرتا ہے، اپنے عوام کی فکر کرتا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی سانحہ نہ ہو، کوئی خون نہ بہے، کوئی لڑائی نہ ہو، تصادم نہ ہو۔ اور جو پولیس والے وہاں ہوتے ہیں وہ بھی ایک لیڈر کے لیے بچوں جیسے ہوتے ہیں۔ تو خان صاحب نے کل بڑا دل کیا ہے، ثابت کیا ہے کہ وہ ایک سیاستدان سے زیادہ ایک لیڈر ہیں، اور اپنا ایک انا جو ہے اور اپنی ایک جو آپ کی جو ایک پریفرنس ہوتی ہے، جو آپ کا ایک پولیٹیکل سچویشن میں آپ کی ایک پرائیورٹی ہوتی ہے، اس کو مؤخر کر کے ایک سانحے کو مگر علی محمد صاحب یہ تو ایک پھر میوچل ایفرٹ ہوئی، کیونکہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے پیغام پہنچایا علی گنڈا پور صاحب کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ایسی صورتحال ہو سکتی تھی جس میں انارکی ہوتی اور ذمہ داری پھر تحریک انصاف یا پر بھی آ سکتی تھی۔ تو یہ تو پھر حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کی کیا مشترکہ کوشش ہوئی، بجائے اس کے کہ یہ تاثر ہو کہ جی کوئی سازش ہونے جا رہی تھی جس کو بچا لیا گیا اور تحریک انصاف کے خلاف وہ سازش ہوتی، یعنی کہ نہ حکومت سازش کر رہی تھی نہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی، تینوں نے مل کر ایک میچور بیہیویئر دکھایا اور یہ منسوخ کیا؟ لیکن آخری فیصلہ عمران خان صاحب نے کیا، اور جب ان کے سامنے سچویشن آئی کہ خدا نخواستہ ایک اور 9 مئی کا سانحہ ہم پہ تھوپا جائے، عمران خان صاحب نے ثابت کیا کہ وہ 9 مئی کے دن بھی پرامن تھے اور وہ 22 اگست کو بھی پرامن تھے، جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا۔ آج عمران خان صاحب نے پھر اس پہ بات کی کہ آپ وہ فوٹیجز کیوں نہیں لاتے، وہ کیوں نہیں آپ میڈیا کے سامنے اور عدالتوں میں پیش کرتے، جس سے یہ واضح ہو کہ کن لوگوں نے وہ جلاؤ گراؤ اور اندر توڑ پھوڑ کیا تھا، وہ کدھر ہے وہ جو CCTV فوٹیجز ہیں۔ تو اگر خدا نخواستہ آپ مجھے شاہ زیب صاحب بتائیے کہ کل اگر یہ جلسہ ہم ہر صورت میں کرتے، جس کے لیے تو سر پہ کفن باندھ دیا تھا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے، آپ یہ دیکھیے کہ ایک وزیر اعلیٰ سر پہ کفن باندھ کے نکل رہا ہے، اس پہ کیوں پش کیا گیا؟ حکومت کی طرف سے، مقتدرہ کی طرف سے ایسے حالات کیوں پیش کیے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے کہ ایک سمپل ایک جلسہ کرنے کے لیے ایک حساس صوبے کے وزیر اعلیٰ کو سر پہ کفن باندھ کے اور ساتھیوں کے ساتھ نکلنا پڑ رہا ہے؟ یہ تو ایک نارمل روٹین کی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے۔ جلسہ ہو جاتا ہے، ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد سب لوگ پرامن طور پہ گھر چلے جاتے ہیں۔ یہ ثوابی کا جلسہ ہوا۔ آپ شاہ زیب صاحب مجھے بتائیے، ہزاروں لوگ پنجاب سے آئے اور بے شمار پختونخوا سے، اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا مرکزی حکومت جو ہے الٹ گئی؟ علی محمد خان صاحب، ظاہر جلسہ کرنے کی اجازت آپ کو ملنی چاہیے، جب تحریک لبیک کر رہی ہو، جب جماعت اسلامی کو اجازت مل رہی ہو، آپ کو بھی، اور وہ بھی تررول میں اگر جلسہ تھا اس کی اجازت ملنی چاہیے تھی۔ بٹ ناؤ اب جب کہ اجازت منسوخ ہوئی تو ایک کہا جا سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان کم از کم ایک کمیونیکیشن بحال ہوئی ہے، ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہوا ہے، جس پر عمران خان صاحب نے ان کی بات مان کے یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجر کیا ہے، جس سے بات اب آگے بڑھ سکتی ہے، رابطہ بحال ہو سکتا ہے، بات چیت کا راستہ کھل سکتا ہے۔ دیکھیں، میں اس کو کسی کی ہار یا کسی کی جیت کا ایک سچویشن تو نہیں پیش کرنا چاہتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا
کہ آخری فیصلہ جو کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ قوم اسی کے ساتھ تھی، قوم اس کی کال پہ نکل چکی تھی، قوم روڈوں پہ تھی، اور ان کو التجا یا ریکویسٹ کی گئی یا ان کو آگاہ کیا گیا کہ صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ ایک ذمہ دار لیڈر کے طور پہ، ایک ملک کے سابق وزیر اعظم کے طور پہ جس کا دل دکھتا ہے ان چیزوں پہ، انہوں نے اپنا ایک پولیٹیکل انہوں نے ایک برنٹ لیا اور اپنا جو لیڈرشپ انہیں وہ لے کے آئے۔ آپ مجھے بتائیے اعظم سواتی صاحب نے کوئی کم قربانی دی ہے؟ مجھے بڑا افسوس ہوا جو سینئر ایک پولیٹیشین پہ جس طرح کی سے بات کچھ لوگوں نے کی، جو ان کے گھر پہ گزری ہے، جو ان کے اپنے آپ پہ گزری ہے، جو ان کی ہماری لیے تو بھابھی ہے، ہمارے لیے تو چچا کی طرح ہے، ان کے جو گھر پہ گزری ہے، یہ کس کس پہ گزری ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے، حالانکہ میں تو اس ڈسکشن میں نہیں تھا، میں بھی آپ کی طرح حیران ہوا جب یہ سارا ہوا، لیکن یہ جو بیرسٹر گوہر ہیں سپریم کورٹ میں ایز اے چیئرمین تحریک انصاف، عمران خان صاحب وہ تحریک انصاف کا کیس لڑ رہے تھے اور چیف جسٹس کے سامنے وہ آرگومنٹس دے رہے تھے، اور اسی وقت ان پہ گھر پہ ایک ہلا بولا گیا۔ آپ مجھے بتائیے اس پہ چیف جسٹس صاحب نے آج تک کیا ایکشن لیا ہے؟ اس پہ کیا ان کا مداوع ہوا ہے کہ ایک امریکن ریٹرن ایک بیرسٹر جو چیئرمین ہے ایک جماعت کا، اس کے گھر پہ اس وقت دعویٰ بولا جاتا ہے جب وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے کورٹ روم نمبر 1 میں کھڑا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ حالانکہ کچھ ایشوز پہ میرے ڈیفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے، لیکن وہی عمر ایوب ہے جب 25 مئی کو ہم نکلے، آج لوگ بڑی بات کرتے ہیں، اس نے بدن پہ اتنی مار کھائی ہے، حالانکہ وہ اس وقت پوزیشن لیڈر ہے، فارمر MNA بھی رہے، اور ان کو ہسپتال جا کے تقریباً ڈیتھ بیڈ تک ان کو جانا پڑا۔ یعنی کہ علی محمد خان صاحب، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کا تعارف کراتے ہوئے بھی کہا کہ علی محمد خان صاحب یہ کہنے دیجیے، بڑے سے بعد آپ کے پروگرام پہ آیا ہوں۔ جی کہیے۔ آج عمران خان صاحب کا رابطہ تھا، ہوا اپنے لوگوں سے، انہوں نے ایک سٹینڈ آف سچویشن ختم کی اور ایک پرامن ماحول کو بحال کیا۔ اگر 9 مئی کے دن عمران خان صاحب کو اس طریقے سے نہ اٹھایا جاتا، نہ اغوا کیا جاتا، اپنے لوگوں سے ان کا رابطہ بحال رکھا جاتا، تو 9 مئی کے دن بھی عمران خان صاحب جو ہے اپنا رول ادا کر سکتے تھے، لیکن افسوس کہ قوم کے لیڈر کو سائڈ پہ کیا گیا اور شر پسند بیچ میں گھسے اور ایک پرامن احتجاج کو انہوں نے انتشار کی شکل دینے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے تحریک انصاف کو انہوں نے دیوار سے لگایا ہے۔ آج عمران خان نے ثابت کیا ہے کہ وہ 9 مئی کے دن بھی پرامن تھا اور وہ 22 اگست کے دن بھی پرامن ہے۔ علی محمد خان صاحب، اب مسئلہ یہ ہے کہ میں جو جاننا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ آپ خود مطمئن ہیں یہ جو کچھ ہوا اس میں علی امین گنڈا پور کے کردار سے بھی، پارٹی کی قیادت کے کردار سے بھی، کیونکہ آپ کور کمیٹی میں بھی ہیں، کیونکہ مروت صاحب مطمئن نہیں ہیں، علیمہ خان صاحبہ مطمئن نہیں ہیں، اور علیمہ خان صاحبہ یہ کہہ رہی ہے کہ جب میں نے تفصیلات عمران خان کو بتائی تو وہ بھی غصے میں آئے کہ انہیں مجبور کیا گیا تھا کرنے کے لیے۔ آپ خود مطمئن ہیں کہ سب نے جو کردار ادا کیا، جس طریقے سے اعظم سواتی صاحب کو 7 بجے بھیجا گیا، یہ صحیح ہوا؟ دیکھیں، کل تو آدھا دن تو مجھے کوئی زیادہ علم نہیں تھا، کیونکہ میٹنگ ہماری کور کمیٹی کو شام کو ہوئی، شام کو پھر اعظم سواتی صاحب نے اور بیرسٹر گوہر صاحب، عمر ایوب صاحب سب آئے اور انہوں نے ہم سب کو بریف کیا، انفارمیشن دی کہ عمران خان صاحب سے رابطہ ہوا، ان کو آگاہ کیا گیا، خان صاحب کو اور بھی کوئی انفارمیشن تھی، اور آج عمران خان صاحب نے اس بات کا اظہار کیا جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کوئی خوشی سے مؤخر نہیں کیا۔ اگر کوئی اور سیاستدان ہوتا وہ کہتا کہ آؤ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہونے دو، تاکہ میں تو ویسے بھی 1 سال سے جیل میں ہوں، ان کو بھی جو ہے سبق مل جائے، حکومت کو بھی اور جو بھی ذمہ دار ہیں، لیکن انہوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، انہوں نے اپنا جلسہ مؤخر کیا ہے اور بھاری دل کے ساتھ کیا ہے، خوشی سے نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے مگر کل کور کمیٹی میں آپ لوگوں کو کیسے مطمئن کیا گیا؟ لوگ نکلے تھے۔ علی محمد صاحب، آپ کو کل کور کمیٹی میں کیسے مطمئن کیا گیا؟ آپ سب کو کیا بتایا گیا کہ کیا ایسی صورتحال ہوئی تھی؟ جی میں کہہ رہا ہوں آپ کو کل کور کمیٹی میں آپ سب کو کیسے مطمئن کیا گیا؟ کیا بتایا گیا کہ گنڈا پور صاحب کو انفارمیشن آئی تھی، حکومت سے آئی تھی، اسٹیبلشمنٹ سے آئی تھی، پھر انہوں نے خان صاحب تک پہنچائی تھی، پھر 7 بجے صبح گئے سواتی صاحب، کیونکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ خان صاحب کو گنڈا پور صاحب نے پیغام پہنچایا، خان صاحب اور پہلے گنڈا پور صاحب کو حکومت نے پیغام پہنچایا، مگر خان صاحب نے اس کے باوجود سواتی صاحب کو بلایا تاکہ وہ مکمل طور پر یقین کر سکیں اس بات کا، گوہر خان صاحب اور سواتی صاحب کو صبح 7 بجے اسی لیے بھیجا گیا، اسی لیے ان سے ملوایا گیا۔ تو آپ کو کور کمیٹی میں کیا بتایا گیا آپ سب کو؟ نہیں، کور کمیٹی کی انٹرنل ورکنگ تو آپ کو میری عادت کا پتہ ہے، میں کبھی پارٹی کے اندرونی معاملات میڈیا پہ ڈسکس نہیں کرتا، لیکن کور کمیٹی مطمئن ہوئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل عمران خان صاحب نے جو انفارمیشن ہمیں ملی ہے اور جس طریقے سے ہمیں بریف کیا گیا ہے، تو کل عمران خان صاحب نے ایک اور 9 مئی ہونے سے ممکنہ 9 مئی ہونے سے روکا ہے اور ایک بڑا کردار ادا کیا ہے، اور جلسہ انشاءاللہ 8 ستمبر کو ہو جائے گا،
اور میں سمجھتا ہوں ہر کام میں اللہ کی طرف سے کوئی بہتری ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کل کا جلسہ نہ ہونا اسی میں اس ملک کی کوئی بہتری ہو، کیونکہ ہماری تیاری تھی، ہمارے لوگ تیار تھے، ہمارے خیبر پختونخوا سے ہمارے قافلے تیار تھے، پنجاب سے لوگ نکل پڑے تھے، کچھ لوگ 2 رات پہلے سے اسلام آباد اور راول پنڈی میں مقیم تھے، ساؤتھ پنجاب، ویسٹرن پنجاب، نارتھ پنجاب، سینٹرل پنجاب سے لوگ نکل پڑے تھے، راستوں میں تھے، ایم این ایز، ایم پی ایز، کارکن. اور دیکھیں ہمارا کارکن ایسا ہے کہ ایم این اے ایم پی اے کا انتظار نہیں کرتا، وہ خود پہنچتا ہے. لیکن کل ایک چیز ثابت ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کی انا پاکستان کے مفاد پہ اس کو کبھی بھی ترجیح نہیں دیتے، وہ پاکستان کے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں. اور کل انہوں نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ اس وقت اگر اس ملک میں کوئی لیڈر ہے جو اپنی ذات سے زیادہ ملک کا سوچتا ہے اور ملک کے لوگوں کا سوچتا ہے اور امن کا سوچتا ہے، وہ عمران خان. مطلب اگر علیمہ خان صاحب اپنی آڈیو میں کہہ رہی ہیں، پی ٹی آئی کی قیادت پر تنقید کر رہی ہیں کہ ان میں سے کسی کا ارادہ ہی نہیں ہے عمران خان کو باہر نکالیں، جب دل کرتا ہے خود فیصلے کرتے ہیں، جب عمران خان کو باہر نکالنے کی بات آتی ہے تو عمران خان سے جا کے پوچھنے بیٹھ جاتے ہیں، وہ تو یہ کہہ رہی ہیں. علیمہ باجی تو میرے لیے تو بالکل ماں جیسی ہیں، اور میں مناسب نہیں سمجھتا ان کی کسی بات پہ میں کامنٹ کروں. اس وقت جب ان کی بات ہوئی تھی شاید بہت سی چیزیں کسی کو علم نہیں تھی، ہمیں بھی شام تک زیادہ علم نہیں تھا. جب کور کمیٹی میٹنگ ہوئی، بریفنگ ملی، اس کے بعد آئیڈیا ہوا کہ چیزیں واقعی کوئی زیادہ بہتر نہیں تھی. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے دوبارہ یہ کہوں گا کہ بھاری دل کے ساتھ کل کا فیصلہ کیا، کوئی خوشی سے نہیں کیا، لیکن اسی میں کوئی اللہ کی طرف سے بہتری ہوتی ہے. اور ہماری اسلام کی تاریخ میں صلح حدیبیہ بھی ہے. آپ ایک قدم پیچھے ہٹ کے پھر 10 قدم آگے جاتے ہیں. انشاءاللہ 8 ستمبر کو پاکستان اور اسلام آباد کی تاریخ کا ایک بڑا جلسہ ہوگا، پرامن ہوگا، اور وہاں ہم اپنے لیڈر کی بات کریں گے. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آج سے 2 سال پہلے اس آپ کے خادم کے منہ سے جو اللہ نے بات نکلوائی تھی کہ میرا لیڈر پھر آئے گا اور 2 تہائی سے آئے گا، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے عمران خان صاحب ایک بار پھر وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان بنیں گے. ویسے مگر 8 کو بھی اگر حکومت نے تو اب کافی حکومت کا اگر ٹریک ریکارڈ دیکھیں وہ این او سی لے لیتے ہیں، عدالتوں کے فیصلے بھی نہیں مان رہے ہوتے ہیں. اگر پھر 8 کو بھی واپس لے لیا این او سی تو عمران خان صاحب نے کہا ہے میں بھی کہوں تب بھی مت رکنا، تو پھر تصادم کا ڈر پیدا ہو جائے گا. آپ لوگ پھر بھی کریں گے پھر 8 ستمبر کو، یا این او سی ہوگا تبھی کریں گے جلسہ؟ نہیں، میں نے خان صاحب کو آج دیکھا ہے، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ 8 ستمبر کو ہم نے اپنا جلسہ کرنا ہے، کیونکہ اگر 8 ستمبر کو ہمارے ساتھ کوئی شرارت کرتے ہیں اس کا پھر مطلب یہ ہے کہ ان کا پھر اس ملک میں نہ پھر کوئی آئین ہے، نہ پھر کوئی قانون ہے، نہ پھر کوئی عدالت کے حکم کی کوئی پابندی ہے، نہ کوئی وعدے کی پابندی ہے. کیونکہ جس بات پہ انہوں نے آج کل کا ہمارا جلسہ ایک انفارمیشن آئی، ایک ریکویسٹ آئی، اور خان صاحب نے بڑا دل کیا ہے، بڑا دل گردہ دکھایا ہے جو اس چیز کو انہوں نے مؤخر کیا، کیونکہ آسان نہیں تھا، بہت بڑی موبلائزیشن تھی. میرا نہیں خیال کہ حکومت ریاست اتنی بڑی وعدہ خلافی کرے گی. اس کا پھر مطلب یہ ہوگا کہ کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے، صرف تحریک انصاف کے جلسے سے ڈر ہے. اور سر پھر وعدہ حکومت کا ہے یا ریاستی ادارے کا ہے جس کے تحت بھیجا گیا تھا آدم سواتی صاحب کو صبح 7 بجے کہ وعدہ ہے 8 کو کر لیجئے گا آج مت کریں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اور ریاست ایک ہی چیز ہوتی ہے، اور یہ علی صاحب کیونکہ خان صاحب نے کہا فارم 47 والی حکومت سے تو میں کبھی بات نہیں کروں گا، تو انہوں نے خود بھی اشارہ دیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اس طرح سے دیکھا جانا چاہیے. ہمیں ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کل ہمارے بیرسٹر گوہر صاحب کو جو نوٹیفیکیشن ملی ہے، اور اس یقین دہانی کے ساتھ کہ 8 ستمبر کو آپ ایک پرامن ماحول میں جلسہ کریں گے. حکومت کی ذمہ داری ہے، ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے، مقتدرہ کی ذمہ داری ہے کہ 8 ستمبر کو ملک کی سب سے بڑی جماعت کو ایک پرامن جلسہ کرنے دیں، ورنہ دنیا یہ سوچے گی کہ ایک نیوکلیئر اسلامک اسٹیٹ میں کیا اتنی بھی سکت نہیں ہے کہ ایک پرامن جلسہ کروا سکیں اپنے دارالخلافے میں. میں نہیں سمجھتا اتنی بڑی وعدے خلافی اور اتنی بڑی لا قانونیت یہ مرکزی حکومت کرے گی. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. 8 ستمبر کو جلسہ کریں گے اور وعدہ خلافی اگر حکومت کرے گی تب بھی کریں گے. اس پوری صورتحال میں پی ٹی آئی کے اندر جو تقسیم ہے اس حوالے سے ہمارے نمائندے حیدر شرازی کے پاس کیا خبر ہے، بات کریں گے کہ عمران خان سے ملاقات، ان کے احکامات اور کور کمیٹی کے اعلامیے کے بعد صورتحال بہتر ہو گئی ہے یا تحریک انصاف میں اختلافات اب بھی برقرار ہیں؟ کل کا جلسہ منسوخ ہونے کے بعد کیا اب بھی اختلافات ہیں یا معاملات سدھر گئے ہیں؟ علی امین گنڈا پور کی کیا پوزیشن ہے اور
پارٹی کی قیادت نے مولانا فضل الرحمان سے جو ملاقات کی ہے وہ کس کے کہنے پر کی ہے, کن وجوہات کی بنا پر کی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر شرازی, نمائندہ جیو نیوز, ان سے اندر کی بات جانتے ہیں. حیدر, بہت شکریہ. کل آپ نے بھی بتایا تھا کہ پارٹی کے اندر بہت بے چینی پائی جا رہی ہے. اب کیا کل کور کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے؟ آج شبیر ڈار بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی بڑے مطمئن اور خوش نظر آ رہے تھے, جو بھی علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں اس کے برعکس. آپ کے پاس کیا سٹوری ہے؟ سب ٹھیک ہو گیا؟ سب ٹھیک ابھی بھی نہیں ہے, کیونکہ اگر ٹھیک ہوتا تو پی ٹی آئی کی پریس کانفرنس, یعنی سابق صدر عارف علوی, اعظم سواتی اور رؤوف حسن پریس کانفرنس کینسل نہ کرتے. اس حوالے سے گزشتہ روز جلسے منسوخ کرنے کے فیصلے کے بعد عارف علوی اور اعظم سواتی نے پریس کانفرنس کرنی تھی, جس کے ذریعے اپنے ورکرز کو اعتماد میں لینا تھا. لیکن ان کے پاس ان سوالوں کا جواب اس وقت نہیں تھا کہ وہ کیسے ان سوالوں کا جواب دیں جب ورکر اور پارٹی کے متعدد رہنما سوال اٹھا رہے ہیں کہ ہم پبلکلی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف موقف لیے ہوئے ہیں, اور اچانک ہی رابطہ ہوتا ہے علی امین سے, اور علی امین اس ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کرتے ہیں. یہ سب چیزیں ایک طرف, ان سوالوں کا جواب سامنے نہیں آ رہا. اس کے بعد جس وقت جلسہ منسوخ کرنے کا معاملہ آیا, کور کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا, جس میں پارٹی کی سینئر قیادت کے سامنے یہی سوالات رکھے گئے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ کیا گیا, ان کی بات مانی گئی, تو پبلکلی کیوں کرٹیسائز کیا جا رہا ہے؟ سینئر قیادت اس پر ہمیں جواب دے. جس کے بعد آج پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی بلایا گیا, زوم پر اجلاس بلایا گیا, جس میں ممبران اسمبلی جو ہیں انہوں نے بھی یہی نقطہ اٹھایا ہے کہ جلسہ منسوخ کیوں کیا گیا اور کس کے کہنے پر کیا گیا. گزشتہ روز جب جلسہ منسوخ ہوا, اس کے بعد پارٹی کی قیادت کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ گزشتہ ہم نے دیکھا تھا کہ اسلام آباد میں اس سے قبل بھی ایک ترنول کے مقام پر جلسہ ہونا تھا, جس کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے پارٹی کی سینئر قیادت گئی تھی. اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے تمام لیڈرشپ نے یہ کہا تھا کہ ہم منسوخ کرنے جا رہے ہیں. تو اس مرتبہ بھی یہی پلان بنایا گیا کہ عارف علوی صاحب بھی گفتگو کریں گے, اور پریس کانفرنس کے لیے میڈیا جب پہنچا اس دوران ہمیں بتایا گیا کہ یہ پریس کانفرنس نہیں ہو رہی. لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بہت اہم ہے کہ علی امین کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہ جو ملبہ ہے وہ علی امین اپنے سر کس طرح لیں گے, اور اس حوالے سے اس پر کیا موقف اپنائیں اپنے ورکرز کے سامنے اور کمیٹی کے سامنے, یا کور کمیٹی یا سیاسی کمیٹی کے سامنے. اس پر آج ایک اور معاملہ بھی سامنے آیا ہے کہ علی امین گنڈاپور یہ سب تو کر رہے ہیں تو عمران خان کی ایما پر کر رہے ہیں, یا پھر علی امین گنڈاپور اور پارٹی کے قیادت جو کہ گزشتہ چند ماہ سے خواہش مند تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات بہتر کیے جائیں اور اس کے لیے معاملات کو آگے بڑھایا جائے, تو یہ ان کا ایک ٹاسک مکمل ہوا ہے یا نہیں. اب جس وقت مولانا فضل الرحمان کے ساتھ یہ پہنچے تو مولانا فضل الرحمان نے چونکہ گزشتہ اسی ہفتے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ وہ اکیلے آگے بڑھیں گے, سیاسی اتحاد کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے, تو صرف یہی جلسے کی منسوخی کا الزام پارٹی قیادت پر نہیں لگ رہا, بلکہ محمود خان اچکزئی کا شکوہ اور بانی پی ٹی آئی نے سختی سے کہا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کی سینئر قیادت مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جا کر نہیں ملی, اور اچکزئی صاحب نے خود کہا کہ پارٹی کی سینئر قیادت کیوں موجود نہیں ہوتی ہے. میں آپ کو اس کی ایک اہم ترین معاملہ واقعہ سامنے رکھتا ہوں کہ محمود خان اچکزئی نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت اور پی ٹی آئی کی قیادت کو کہا کہ آئیے بنو کے مقام پر چلتے ہیں جہاں پر کشیدہ حالات ہیں. سب نے اکٹھے ہو کر فیصلہ کیا کہ بنو جائیں گے. میرے سورسز یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ اگلے روز پی ٹی آئی کی سینئر قیادت انہوں نے بنو جانے سے انکار کر دیا. سب نے کہا کہ ہم نہیں آ سکتے, جس پر میرے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ اچکزئی صاحب اکیلے جا کر بنو پہنچے اور انہوں نے وہاں پر گفتگو کی. اسی طرح کل ان کا ترنول جلسے کے مقام پر جانا بھی پی ٹی آئی کی قیادت کو پیغام تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اپوزیشن اتحاد کے لیے بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ محمود خان اچکزئی کے ساتھ مل کر چلیں, تو آپ مگر پارٹی یہ بھی تو چاہتی ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو اتنے جھگڑے ہیں وہ ختم ہوں. اب عمران خان صاحب بھی کو بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے, اگر وہ بھی مطمئن ہیں اور انہوں نے اس رابطے کے بعد اپنا جلسہ منسوخ کیا, تو کہ پارٹی کے اندر بھی اب یہ اطمینان نہیں ہے کہ کم از کم چلیں کوئی آغاز تو ہوا, کوئی گفتگو کا تو آغاز ہوا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. دیکھیے
پارٹی کے لیے نہیں بانی پی ٹی آئی کے لیے صرف سوچا جائے. پارٹی کے متعدد رہنما وہ اسٹیبلشمنٹس کے ساتھ رابطے میں رہے اور علی امین گنڈاپور تو اس کا اظہار کرتے رہے ہیں. یہ پہلا موقع ہے کہ جس پر پبلکلی ان کے فیصلے سامنے آئے ہیں اور اپنے ورکرز اور عوام کے سامنے آئے ہیں, جو کہ موجودہ حکومت نے بھی اس کی تصدیق کی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے رابطوں کے بعد یہ چیزیں ہوئی ہیں, تو لہٰذا ان کے پاس ایک کنفیوزنگ سٹیٹ میں یہ ان کے وہ ایک اس بات پہ کنفیوز ہیں کہ اپنے ورکر کے سامنے اور پارٹی کے رہنماؤں کے سامنے یہ مدعا کیسے رکھیں کہ ہم کیا بیانیہ لے کر چل رہے ہیں اور اس کے بعد یہ ہو رہا ہے. مگر جب ایک دفعہ یہ کہہ دیا جائے کہ حکم عمران خان کا تھا تو آپ کو نہیں لگتا کہ ورکر مان جائے گا؟ ظاہر ہے, کیونکہ اب کچھ عرصے بعد تو جلسہ ہے, یہ منسوخ ہو گیا, عمران خان صاحب کے کہنے پر ہوا, اب کچھ عرصے بعد ہے جلسہ. دیکھیے, یہ آپ کہیں کہ عمران خان نے کہا ہے, میں کہوں کہا ہے, اگر علیمہ خان خود کہہ دے کہ عمران خان کی بات باہر آ کر تبدیل بھی کی جاتی ہے, پارٹی کی سینئر قیادت اگر خود کہے کہ عمران خان کے بیانات تبدیل ہو جاتے ہیں, وہ پارٹی کے ٹکٹوں کے حوالے سے فیصلہ نہیں کرتے, باہر آ کر تبدیل ہو جاتے ہیں, تو لہٰذا ایسے موقع پر پی ٹی آئی کی سینئر قیادت انتہائی احترام کے ساتھ وہ پبلکلی متعدد گفتگو متعدد بار ایسے بیانات دے چکی کہ آگے جا کر انہوں نے اپنے ہی بیانات کی نفی کی ہے. تو یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں, بانی پی ٹی آئی خود کہہ رہے ہوں, اگر وہ باہر نکل کر کہیں کہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ لے کر چل رہا ہوں, اگلے چند ہفتے میں ان کے بیانات آ جائیں موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ملٹری قیادت کے حوالے سے, تو پھر کیا موقف ہوگا؟ بہت شکریہ. ظاہر یو ٹرن خان صاحب لیتے رہتے ہیں, مگر آج خان صاحب بہت خوش تھے, جیسا کہ ہمارے نمائندے شبیر ڈار جو ان سے ملے وہ بتا رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کا رابطہ ہوتا ہے, جلسہ منسوخ ہوتا ہے. خان صاحب اس وقت خوش نظر آ رہے ہیں. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. IMF کی جانب سے $7 ارب کے نئے قرض پروگرام کی پیشگی شرط پوری کرنے کے لیے پاکستان نے مشرق وسطیٰ کے بینکوں سے کمرشل قرضہ لینے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب توقع ظاہر کر رہے تھے کہ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کے اگست کے آخر میں ہونے والے اجلاس کے ایجنڈے میں پاکستان کا قرض پروگرام کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا, لیکن 21 اگست کو جاری ہونے والے ایگزیکٹو بورڈ کے ایجنڈے میں پاکستان کا نام نہیں تھا, جس کی وجہ وزارت خزانہ کے ذرائع نے ایکسٹرنل فائنینسنگ کی ضروریات پوری نہ ہونا بتایا تھا. نئے اور طویل پروگرام سے پہلے IMF نے پیشگی شرط رکھی کہ پاکستان اپنے دوست ممالک یعنی چین, سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے $12 ارب کے قرض کی ری پروفائلنگ کروائے اور اپنے $2 ارب کے فائنینسنگ گیپ کو پورا کرے. لیکن جولائی میں اسٹاف لیول معاہدہ ہو جانے کے باوجود پاکستان نہ تو دوست ممالک سے قرض واپسی کی مدت میں توسیع حاصل کر سکا اور نہ ہی $2 ارب کا فائنینسنگ گیپ پورا کر سکا. مگر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب پر امید ہے کہ ستمبر تک IMF پروگرام ایگزیکٹو بورڈ سے منظور ہو جائے گا, اور ساتھ ہی وہ یہ توقع بھی کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے کمرشل بینکوں سے قرض بھی مل جائے گا. آج یو نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ کمرشل بینکوں سے فنڈز کی فراہمی کے لیے مثبت بات چیت ہوئی ہے. بین الاقوامی ایجنسیوں کی جانب سے ریٹنگ بہتر ہونے سے کمرشل بینکوں کا رد عمل مثبت ہے. گزشتہ ہفتے سعودی وزیر خزانہ سے بات چیت مثبت رہی. انہوں نے مزید کہا کہ چین, سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا رد عمل مثبت ہے. دوست ممالک اپنے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے ذریعے IMF کو اعتماد ملیں گے. پاکستان کو IMF پروگرام کے تحت 37 ماہ میں $3 ارب کی بیرونی فائنینسنگ درکار ہے, جبکہ رواں سال $2 ارب کی بیرونی فائنینسنگ کی ضرورت ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام کے وقت بھی شور مچایا گیا تھا کہ IMF منظوری نہیں دے گا. اب بھی ایسے ہی شور مچایا جا رہا ہے کہ اسٹاف لیول معاہدے کی منظوری نہیں ہوگی. ماضی کی طرح اس مرتبہ بھی IMF بورڈ پروگرام کی منظوری دے گا. پر امید ہے کہ ستمبر میں IMF کا بورڈ منظوری دے گا. IMF سے ہر دوسرے روز بات چیت ہو رہی ہے. وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ تاجروں سے ٹیکس وصولی کے لیے حکومت پرعزم ہے. تاجروں سے ٹیکس لے کر سہولتیں بھی فراہم کریں گے. تاجروں سے ٹیکس وصولی کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا ہے اور لے رہے ہیں. اس سے پہلے پاکستان کے مشرق وسطیٰ کے بینکوں سے کمرشل قرضوں کے حصول کے حوالے سے پیش رفت بھی سامنے آئی. شہباز رانا کی خبر کے مطابق جمعرات کو وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے دبئی اسلامک بینک سے کمرشل قرض لینے کے لیے رابطہ کیا. کمرشل قرضوں کے لیے وزیر خزانہ کا ایک ہفتے میں یہ دوسرا رابطہ ہے. اس سے پہلے پاکستان نے مشرق بینک سے بھی قرض کے لیے رابطہ کیا تھا. وزارت خزانہ نے دبئی اسلامک بینک کو پاکستان میں اپنی سرمایہ کاری بڑھانے کی دعوت دی اور انہیں یقین دلایا کہ حکومت ملک میں میکرو اکنامک ماحول میں استحکام اور بیرونی سرمایہ کاری کے لیے آسانی پیدا کر رہی ہے. خبر کے مطابق وزیر خزانہ کی ان ابتدائی میٹنگز کے بعد وزارت خزانہ کے بیوروکریٹس ان غیر ملکی بینکوں کے ساتھ بیٹھ کر قرض کی مالیت اور انٹرسٹ ریٹ پر بات چیت کریں گے. 6 اگست کو وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بتایا تھا کہ حکومت کو یورپی بینک سے کمرشل قرض کی آفر موصول ہوئی ہے.
لیکن حکومت کم انٹرسٹ ریٹ کے لیے IMF پروگرام کی منظوری کا انتظار کر رہی ہے، کیونکہ اس یورپی بینک نے قرض پر ڈبل ڈیجٹ میں انٹرسٹ ریٹ ڈیمانڈ کیا تھا، جو کہ سیاسی اور معاشی لحاظ سے ناقابل عمل ہے۔ لیکن پاکستان کی جانب سے $2 ارب کا فائنینسنگ گیپ پورا نہ ہونے اور دوست ممالک سے $12 ارب کا قرض رول اوور نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کے $7 ارب کے قرض پروگرام کو اپنے اگست کے آخر میں ہونے والے اجلاس کے ایجنڈے میں شامل نہیں کیا گیا۔ خبر کے مطابق پاکستان نے بیرونی کمرشل بینکوں کے ساتھ اپنے رابطوں میں تیزی کر دی ہے، لیکن انٹرنیشنل ایجنسیوں کی جانب سے کم کریڈٹ ریٹنگ اور فائنینسنگ کی بلند قیمت ابھی بھی حکومت کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ دبئی اسلامک بینک نے پاکستان کو سنڈیکیٹڈ فائنینسنگ کی سہولت دینے کے لیے دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ اس وقت بیرونی قرض دہندگان اس بات کو قریب سے مانیٹر کر رہے ہیں کہ IMF پاکستان کو اپنی سپورٹ جاری رکھتا ہے یا نہیں۔ اس وقت پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ CCC+ ہے، جو کہ انویسٹمنٹ کے گریڈ سے کم ہے، جس کی وجہ سے کمرشل بینکس بھی قرض پر زیادہ شرح سود کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ البتہ وزیر خزانہ پر امید ہے کہ اگلے سال تک انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز پاکستان کی ریٹنگز کو انویسٹمنٹ گریڈ کر دیں گی۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، رات دیجیے، اللہ حافظ۔